नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उन अवामिल का ज़िक्र चल रहा था जो लफ्ज़ों में अमल करते हैं, तो वो कुल 3 थे, हरूफ, अफ़ाल और अस्मा। उसमें हरूफ का बयान कर रहे थे। आज के सबक में अफ़ाल के अंदर जो हरूफ अमल करते हैं उसको बयान कर रहे हैं। वो हरूफ जो अफ़ाल में अमल करते हैं। इससे पहले उन हरूफ का ज़िक्र था जो अस्मा में अमल करते हैं। तो इस सबक में वो हरूफ जो अफ़ाल में अमल करते हैं, यहाँ से उसको बयान कर रहे हैं। तो जो हरूफ अफ़ाल में अमल करते हैं उनकी अव्वलन 2 किस्में हैं। जो हरूफ अफ़ाल में अमल करें उनकी 2 किस्में हैं। एक हैं हरूफ नवासिब या हरूफ नासिबा, दूसरे हैं हरूफ जाज़िमा। नासिबा नसब से है, यानी फ़ेल को नसब देने वाले हरूफ, और जाज़िमा फ़ेल को जज़म देने वाले हरूफ। तो वो हरूफ जो फ़ेल को नसब देते हैं और वो हरूफ जो फ़ेल को जज़म देते हैं। तो हरूफ नासिबा जो हैं, जो नसब देने वाले हैं, वो 4 हरफ हैं। वो क्या हैं? अन, लन, कई, इज़न। ये 4 हरूफ हैं जो फ़ेल पर दाखिल होकर उनको क्या करेंगे? नसब देंगे। मिसालें किताब में आपके सामने लिखी हुई हैं। उरीदु अन तकूमा, मैं आपके खड़े होने को चाहता हूँ। देखें यहाँ पर अन तकूमा दाखिल हुआ फ़ेल मुज़ारे पर और तकूमा के आखिर में नसब दे दिया। अगर अन ना होता तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? तकूमो पढ़ते हैं, यकूम यकूमान है। उरीदु अन अज़रिबा का, मैं चाहता हूँ आपको मारना। तो अज़रिबा का बा पर क्या आ गया? ज़बर आ गई। किसकी वजह से आई? अन की वजह। अगर अन ना होता तो अज़रिबो होता फिर। तो इसी तरह हरूफ नवासिब में से जो है दूसरा है हर्फ लन है। ये दाखिल हो जाए फ़ेल मुज़ारे पर, उसको नसब देगा। जैसे लन यख़रुजा ज़ैदुन, ज़ैद हरगिज़ नहीं निकलेगा। अगर ये दाखिल ना होता तो यख़रुजु होता, तो उसके दाखिल होने के बाद क्या हो गया? यख़रुजा, नसब आ गया। इससे एक तो लफ्ज़ी फ़ायदा ये हुआ कि नसब आया, और एक मानवी फ़ायदा भी होता है कि ये फ़ेल मुज़ारे को नफ़ी ताकीद मुस्तक़बिल के माना में कर देता है। नफ़ी ताकीद मुस्तक़बिल के माना में कि आइंदा के लिए ज़ैद घर से नहीं निकलेगा, फ़लाँ जगह से नहीं निकलेगा। तीसरा है वो जो नसब देता है कई है। ये अगर कहीं फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाए तो समझ लें कि ये उसको नसब देगा। जैसे असलम तो कई अदखुलल जन्ना, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो कई जो है ये सबब और इल्लत के माना भी देता है। लफ्ज़ कई लफ्ज़ों में तो अमल करेगा। क्या अमल करेगा? फ़ेल मुज़ारे को नसब देगा। और मानवी अमल क्या करेगा कि उसमें सबब वाला माना होगा या इल्लत वाला माना होगा। देखें यहाँ इल्लत वाला माना है ना कि मैं इस्लाम लाया। क्यों लाया? ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। ये इस्लाम लाने की इल्लत बयान कर रहा है। चौथा है इज़न, ये किसी के जवाब में ही आता है। जैसे कोई कहे आना आती का गदन, किसी ने कहा मैं आपके पास कल सुबह आऊँगा, तो कहता है इज़न उकरिमा का। तो इज़न वैसे तो उकरिमो होना चाहिए, फ़ेल मुज़ारे कैसे होता है? युकरिमो युकरिमान है, तो मुतकल्लिम उकरिमो होना चाहिए, लेकिन उकरिमा पड़ा है, मीम पर ज़बर पड़ा। हाँ, क्यों पड़ा? इज़न के दाखिल होने की वजह से। हाँ, तो ये सवाल के जवाब में आता है। इज़न कहाँ इस्तेमाल होगा? तो लफ्ज़ी अमल क्या हुआ कि इसने फ़ेल मुज़ारे को नसब दिया
اور مانوی عمل کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ اس مضارع پہ آئے گا جو جزا بنے گا کسی کی. ہاں آگے یہ کہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کے بعد لفظ ان مقدر ہوگا. پیچھے تو آپ نے مثال پڑھی لفظوں میں ظاہر تھا ارید ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو یہاں لفظ ان نظر آ رہے ہیں نا کلام میں. کبھی ایسا ہوگا کہ کلام میں نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ فعل مضارع منصوب ہوگا اور اسی ان کی وجہ سے ہوگا، لفظوں میں نہیں ہوگا. اب وہ کون سے مقام ہیں جہاں پر ان مقدر ہوگا، لفظوں میں نہیں ہوگا لیکن فعل مضارع ہوگا اسی کی وجہ سے منصوب. تو 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ان بظاہر لفظوں میں فعل میں داخل نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی اس پر نصب آئے گا. وہ اس وجہ سے کہ ان جگہوں میں وہاں پر ان مقدر ہوگا، لفظوں میں نہیں ہوگا لیکن مقدر ہوگا. اس کی ایک صورت یہ ہے حتیٰ کے بعد کیا ہو، ان مقدر ہوگا. اس حتیٰ کے بعد جو حتیٰ فعل مضارع پہ داخل ہو. تو اگر کہیں پر حتیٰ فعل مضارع پہ داخل ہوا، ویسا تو یہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، حتیٰ کہاں داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے. لیکن اگر فعل مضارع پر داخل ہوا تو اس کے بعد پھر جو فعل مضارع آئے گا وہ منصوب ہوگا. اور وہ منصوب کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوگا، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے. جیسے مررت حتیٰ ادخل البلد، میں گزرا، جاتا رہا چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا. دیکھو حتیٰ ادخلا، حتیٰ داخل ہوا فعل مضارع پر، تو حتیٰ کے داخلے نے فعل مضارع پر داخل ہونے نے ہمیں خود بتا دیا کہ حتیٰ تو فعل پر داخل نہیں ہوتا، اسم پہ ہوتا، یہاں فعل پہ داخل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اور ہے بھی وہ منصوب ہے، ادخلا ہے، ادخلو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان جو ہے وہ لفظوں میں نظر نہیں ہے لیکن مقدر ہے. تو اصل میں تھا حتیٰ ان ادخل البلد. کبھی لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لام جہد کے بعد، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، تو بظاہر دیکھیں تو لام جارہ ہے اور اس کے بعد یعذبہ منصوب آیا ہے، تو لام جارہ تو فعل پہ داخل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد فعل منصوب بھی ہے تو جر تو فعل پہ داخل نہیں ہوتا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ لام جہد ہے. یہ لام جہد ہے کیونکہ معنی یہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دیں جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں. تو یہ لام کے اس فعل پر داخل ہونے نے اور فعل کے منصوب ہونے نے ہمیں خود بتا دیا یہاں بھی ان مقدر ہے. اصل میں تھا لِأَن يُعَذِّبَهُ. تیسری جگہ جہاں پر حتیٰ لفظوں میں نہیں ہوگا مقدر ہوگا، جیسے او کے بعد، کس کے بعد، لفظ او کے بعد، یا او کے بعد وہ او جو الا ان کے معنی میں ہو یا الا ان کے معنی میں ہو. ایسا او جو کلام میں یا تو الا ان کے معنی میں ہوگا یا الا ان کے معنی میں ہوگا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ ترجمہ کریں گے کلام کا آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ او یہاں پر، یہ او اس کے لیے عطف کے لیے ہے یا یہ الا ان کے معنی میں. آپ ترجمہ کرتے ہوگا خود آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کی مثال دے رہے ہیں نیچے، لَأَلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي. دیکھیں تُعْطِيَنِي او داخل ہے فعل پر، اور تُعْطِيَ اگر یہ صرف او نہ ہوتا تُعْطِيُ ہوتا، یا پر پیش ہوتی، ہاں، یا تُعْطِي ہوتا، جزم ہوتی، کیونکہ آخر میں حرف علت ہے. حرف علت آخر میں آ جائے تو ضمہ گر جاتا ہے، آپ نے پیچھے قاعدوں میں پڑھا ہے. تو یہاں پر نصب آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں ان مقدر ہے. اور وہ کیوں مقدر ہے؟ کیونکہ یہ او عطف کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ الا ان کے معنی میں ہے. کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ چمٹا رہوں گا یہاں تک کہ تم میرا حق مجھے دے دے. دیکھو او کس کے معنی میں ہوا؟ الا ان، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ. الا ان کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں، الا ان کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں، الا ان تو یعنی کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں. 4 نمبر ہے واو صرف کے بعد بھی، واو صرف کے بعد
اس کی مثال دے رہے ہیں۔ واو صرف کا معنی، واو صرف کا مراد یہ ہے کہ یہ واو عطف کے لیے نہ ہوا، یہ جو واو آ رہا ہے اور جو فعل کے بعد ہو، فعل سے پہلے آئے تو وہ واو جو ہے وہ عطف کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دوسرے معنی میں پھیرا گیا۔ صرف کا معنی کیا ہے؟ پھیرنا۔ صرف کا معنی پھیرنا، تو اس کو واو کو عطف کے معنی میں ہم نے نہیں لیا بلکہ دوسرے معنی میں پھیرا گیا ہے۔ تو اس کی مثال دیں، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ، معنی اس کا یہ ہے کہ تو ایسی برائی سے مت روک جس کو تو خود کر رہا ہو، برائی سے مت روک جس کو تو خود کر رہا ہو۔ ایک آدمی کسی کو منع کر دے بھائی سگریٹ مت پیو اور خود سوٹے مارا جا رہا ہے، ہاں تو اس کی بات میں کوئی تاثیر ہوگی؟ وہ بولے گا تو خود سوٹے مار رہے اور مجھے منع کر رہا ہے۔ تو اسے کو منع کرے پان نہ کھاؤ اور خود اس کے منہ میں اتنا بڑا پان ڈالا ہوا ہے، منہ پھولا ہوا ہے پورا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان کوئی برائی کر رہا ہو خود اس کے اندر وہ برائی ہے دوسرے کو منع بھی نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوسرے کو منع کر رہے ہو تو خود بھی تمہیں باز آنا چاہیے۔ تو تمہاری منع کرنے کا فائدہ اس کو تب ہوگا جب تم خود بھی اس فعل سے کیا کرو گے؟ اجتناب کرو گے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو پھر دوسرے کو آپ کی تبلیغ کا فائدہ پہنچے گا۔ خود سود کھا رہے ہو دوسرے کو کہتے ہو گے بھائی سود نہ کھا رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہاں قرآن میں اللہ منع کرتا ہے، خود سود کھایا جا رہا ہے، تو اس نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک خود اپنے آپ کو سود سے باز نہیں رکھے گا۔ جس گناہ میں خود پڑا ہے اگر دوسرے کو اس گناہ سے روکے گا تو اس کی نصیحت کا کوئی فرق اس پر نہیں پڑے گا۔ تو دیکھو یہاں پر واو جو ہے عطف کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ ان تأتی مثلہ، کہ تم نہ روک ایسی اخلاق سے جس کو تو خود کر، بد اخلاقی سے۔ یہاں خلق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بری عادت۔ ایسی بری عادت سے کسی کو مت روک کہ ان تأتی مثلہ، کہ تو خود اس میں کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ دیکھو یہاں پر ان مقدر ہے، لام کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اسلمت لادخل الجنہ، پیچھے کئی ادخل الجنہ تھا، یہاں پر لادخل الجنہ، تو یہ لام کے ہے کیونکہ یہ کے کے معنی میں ہے، اس کے معنی میں، اور کے بعد آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ ان مقدر ہوتا ہے۔ چھٹا ہے فا کے بعد، اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہے جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو۔ وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں کسی اسم پر یا کسی فعل پہ داخل ہو تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ پھر ان مقدر ہوگا۔ وہ کیا ہیں؟ امر کے جواب میں زرنی فاکرمک، میری ملاقات کے لیے آؤ میں تمہارا اکرام کروں گا۔ دیکھو فا کے بعد سمجھ تھا فان اکرمک، کہ میں تمہارا اکرام کروں گا۔ نہیں کے جواب میں فا داخل ہو جائے، لا تشتمنی فاضربک، مجھے مت مارو ورنہ میں تمہیں، مجھے مت گالی دو ورنہ تمہیں ماروں گا، تو فاضربک فان اضربک۔ نفی کے جواب میں اگر فا آ جائے، نفی کیا ہے؟ ما تأتینا فتحدثنا، تم ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم سے آ کے ہم کلام ہوں، باتیں کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں ما نافیہ ہے اور فتحدثنا اس کے جواب میں فا آیا ہے، تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہے۔ استفہام کے جواب میں این بیتک فازورک، کہاں ہے تیرا گھر کہ تمہاری ملاقات کے لیے آؤں۔ فازورک، یہ فا استفہام کے جواب میں آیا نا، تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ ان مقدر ہوگا، اس کی وجہ سے ہنسو نہیں۔ تمنی کے جواب میں جیسے لیت لی مالا فانفقہ، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا میں اس کو خرچ کر دیتا۔ دیکھیں یہاں پر تمنی کے جواب میں لیت لی، یہ تمنا ہے، تو اس کے جواب میں فائی ہے، تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، فان انفقہ، فان انفقہ۔ عرض کے جواب میں، عرض کیا ہے؟ کسی سے درخواست کرنا، الا تنزلنا، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ، فتصیب خیرا، یہ اس کی جزا پہ فا ہے، تو اصل میں تھا فان تصیب خیرا، تمہیں بھلائی پہنچے گی، یہ خوب دعوت کھلاؤں گا۔ یہ تو تھے وہ حروف جو نصب دینے والے تھے فعل مضارع پر داخل ہو کر، اب ان حروف کا ذکر کر رہے ہیں جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع پر داخل ہو کر، وہ 5 ہیں۔ لم، لما، لام امر، لم ہے، لما ہے، لام امر، امر پر جو لام ہوتا ہے، لیضرب، لیضربا، لیضربو،
اور لا نہیں لا تضرب، ہاں، اور ان شرطیہ، وہ ان جو شرط کے معنی میں ہے، تو ان کے بعد یہ جس فعل پہ بھی داخل ہے ان کو کیا کریں گے، یہ جزم دیں گے، ان کے آخر میں جزم آئے گی۔ پہلے کی مثال لم یضرب، آسان ہے، ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا یہ۔ مضارع کو لم جب مضارع پہ داخل ہوگا تو لفظی تبدیلی یہ کرے گا کہ آخر میں جزم لائے گا، اور معنوی تبدیلی یہ کرے گا کہ فعل مضارع سے کیا کرے گا، اس کو ماضی منفی کے معنی میں۔ یضرب کا معنی وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور لم یضرب کا معنی کیا ہے، اس نے نہیں مارا گزشتہ زمانے میں، تو دیکھو منفی کے، ماضی منفی کے زمانے میں کر دیا۔ لما، یہ حرف بھی لم کی طرف فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور ماضی کے منفی کے معنی میں ماضی کو اور مضارع کو کر دیتا ہے۔ اس کا معنی تھا اس نے نہیں مارا، اور لم ما یضرب کا معنی ابھی تک نہیں مارا، پورے ماضی کا احاطہ کر دیتا ہے۔ ہاں، آگے اس لیے آگے فرق بیان کر رہے ہیں۔ لم اور لمہ میں فرق ہے کہ لمہ کی نفی ماضی کے زمانے کو گھیر لیتی ہے، لمہ کی نفی ماضی کے زمانے کو، ابھی میں نے معنی کیا ابھی تک نہیں مارا، یعنی گزشتہ ماضی میں سے لے کر حال تک، ابھی تک اس نے نہیں مارا۔ اور لم میں صرف سارے زمانے کو گھیرنے والی شرط نہیں ہوتی، بس صرف نفی ہوتی ہے کہ اس نے نہیں مارا۔ لام امر یہ حرف فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جب وہ لام امر فعل پہ داخل ہوگا فعل مضارع پر تو اس کو امر کے معنی میں کر دے گا۔ جیسے لینصر، چاہیے کہ وہ آدمی مدد کرے، چاہیے کہ وہ آدمی مدد کرے، تو یہ فعل پہ داخل ہو کہ اس نے کیا کیا، اس کو جزم دے دی اور امر والا معنی کر دیا۔ ویسے تو امر مخاطب کے لیے تھا نا، لیکن یہ بھی کیا کرتا ہے، امر والا معنی پیدا کر دیتا ہے، البتہ حاضر کے لیے نہیں بلکہ غائب کے لیے۔ لا نہیں، یہ لام بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نہیں کے معنی میں کرتا ہے، جیسے لا تنصر۔ ان شرطیہ، یہ حرف دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہوتا ہے، جیسے ان تنصر انصر، اگر تم مدد کرو گے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یہ دو جملوں پہ کے درمیان میں دو جملوں پہ آئے گا، یعنی اس کے بعد دو جملے ہوں گے، پہلا جملہ شرط بنے گا، دوسرا جملہ جزا بنے گا، اور دونوں کو کیا کرے گا، یہ جزم دے گا، دونوں کو، ان تنصر انصر۔ آگے جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ یا امر یا نہیں یا دعا ہو تو جزا میں فا کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر شرط کی جزا میں اسمیہ جملہ آ جائے یا امر آ جائے یا نہیں یا دعائیہ جملہ آ جائے تو پھر جزا پر فا بھی داخل ہوگی۔ ہاں، ان شرطیہ کی جزا میں پھر فا بھی، جیسے ان تأتینی فانت مکرم، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارا اعزاز ہوگا۔ امر کی مثال ان رأیت زیدن فاکرمہ، دیکھو یہ امر ہے، اس پہ بھی فا داخل ہے۔ نہیں کی مثال ان اتاک امر فلا تہنہ، اگر امر آ جائے اس کی تذلیل نہ کرنا۔ دعا کی مثال ان اکرمتنی فجزا، اگر تم میرے کرام کرو گے اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا۔ یہ تھے حروف عاملہ جن کا ذکر کیا، پہلے ان حروف کا جو اسم پر داخل ہو کر اب عمل کرتے ہیں، اور بعد میں ان حروف کا جو فعل پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ آگے ہیں فعل کی حروف افعال عاملہ کے بیان میں فعل کی تقسیمات۔ اب یہاں پر ان افعال کو بیان کر رہے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح حروف عمل کرتے تھے تو فعل تو ہے ہی مستقل عمل کرنے والا، تو فعل کی اولاً دو قسمیں ہیں، فعل کبھی معروف ہوتا ہے کبھی مجہول ہوتا ہے، کبھی فعل معروف کبھی مجہول۔ معروف کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل معروف کون سا کہلاتا ہے؟ جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے کتب حامد، حامد نے لکھا، تو اس کا فاعل معلوم ہے نا، حامد۔ جو معلوم فعل ہوگا اس کا فاعل کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا، اور جو مجہول فعل معروف نہیں ہوگا مجہول ہوگا تو اس کا فاعل بھی کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا، فاعل بھی کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا اس کا۔ جیسے ضرب زید،
زید کو مارا گیا، تو زید مارا گیا تو یہ مفعول بنا نا، تو اس کا فاعل کون ہے، مارنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو فعل معروف ہے تو فاعل بھی معروف ہوگا، یعنی اس کا فاعل معلوم ہوگا. اگر فعل مجہول ہے تو اس کا فاعل بھی نامعلوم ہوگا. پھر فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم فعل، کبھی لازم کبھی متعدی. لازم وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، اور متعدی وہ ہے جو فاعل پر تمام نہ ہو بلکہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے قام زید، زید کھڑا ہو گیا، یہ فاعل سے پورا ہو گیا جملہ، اس کی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہے ضرب زید، زید نے مارا، تو یہ جملہ پورا نہیں ہے. بھائی مارا تو ہے تو کس کو مارا؟ سارے سامنے سارے کلاس والے شریف بیٹھے ہوں، اچھے طلباء ہوں، ہاں سبق یاد کرنے والے ہوں، اور پھر کوئی کہہ دے کہ بھائی آج استاد نے مارا، ضرب استاد، آج استاد نے کیا کیا، پٹائی لگائی، جبکہ سامنے سارے شرفاء بیٹھے تھے، سارے سبق یاد کرنے والے بیٹھے تھے، تو ان کی بےزتی ہوگی یا نہیں؟ کسی کی تو پٹائی لگائی نا. اب سارے کہیں گے یار اس کو مارو ہوگا، شاید اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو، جبکہ سارے شرفاء بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جب تک متعین نہیں کریں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ سب کی کیا ہوگی، بےزتی ہوگی، کیونکہ سارے شرفاء ہیں، مار نہیں کھاتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں. ہاں جب کہے گا ضرب استاد عمرا، استاد نے مارا کس کو، عمر کو، تو اب باقی بچ جائیں گے، باقی توہین سے تذلیل سے کیا ہو جائیں گے، باقی بچ جائیں گے، ایک ہی آ جائے گی. اب وہ معین ہو گیا، جس نے پٹائی کھائی ہے وہ معین ہو گیا. تو یہ دو قسمیں، لازم اور متعدی. اب جو پہلی قسم ہے فعل معروف، کہتے ہیں وہ چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، اس کی عادت یہ ہے کہ یہ فاعل کو رفع دے گا. فعل معروف چاہے لازمی ہو، چاہے فاعل سے پورا ہو جائے یا فاعل سے پورا نہ ہو، مفعول کی بھی ضرورت پڑے، یہ دونوں صورتوں میں کیا کرے گا، فاعل کو رفع دے گا. اس کا فاعل مرفوع ہوگا. جیسے اوپر آپ نے پڑھا قام زید، یہ لازم کی مثال تھی، یہاں زید کو رفع دیا اس نے. اور متعدی کی مثال ضرب زید عمرا، یہاں ضرب نے زید کو یہ یہاں متعدی ہے، ضرب فعل متعدی ہے، لیکن اس نے یہاں بھی زید کو کیا کیا، رفع دیا، اور عمر کو نصب دیا. چھ اسموں کو نصب دیتا ہے. یہ فعل کیا کرتا ہے، فاعل کو تو رفع دے گا، چھ اسم ایسے ہیں جن کو کیا کرے گا، وہ نصب دے گا. جیسے مفعول مطلق، قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا، زید نے مارا، مارنا. تو دیکھو ضربن کو کیا کیا، نصب دیا. اس کو کیا بولتے ہیں، مفعول مطلق. مفعول فی کو بھی نصب دیتا ہے. صمت یوم الجمعہ، میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن، میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن. دیکھو یہاں یوم الجمعہ کیا ہے، منصوب ہے. ہاں، اور یہ کیوں منصوب ہے کہ یہ مفعول فی بن رہا ہے. یا جلست فوقک، میں تمہارے اوپر بیٹھا. تو دیکھو فوقا یہ بھی کیا ہے، مفعول فی ہے. تیسری قسم مفعول ماہو کو بھی نصب دیتا ہے. جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات، سردی آئی کوٹ کے ساتھ. جبات جبہ کی جمع ہے، جبہ تو ویسے اس کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں کیا ہے، جو اس واسکٹ یا کوئی بڑا موٹا کپڑا جس کے ساتھ انسان سردی سے بچاؤ کرے. تو سردی آئی کوٹ کے ساتھ. ہاں، تو واو ماں کس کے معنی میں ہے، ماں کے معنی میں ہے. تو اس لیے جبات حالت نصب میں ہے، کیونکہ الف اور تا ہیں اس کے آخر میں. نمبر 4 مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قم تو اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کے لیے، زید کے اعزاز کے لیے.
تو یہ اکرامن نہ یہ مفعول بھی ہے، نہ مفعول مطلق ہے، نہ مفعول فی ہے، نہ مفعول ماہو ہے، بلکہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا مقصد کھڑے ہونے کا کیا ہے؟ اکرام ہے نا، تو مفعول لہو بھی ایسے اسی کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے وہ فعل کیا جائے، تو یہاں اکرام کی وجہ سے فعل کیا گیا۔ یا ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو مقصود تعدیب تھا، اس لیے یہ بھی کیا بنتا ہے؟ مفعول لہو بنتا ہے، منصوب ہے۔ حال کو بھی نصب دیتا ہے، جاء زید راکباً، جاء فعل، زید اس کا فاعل ہے، یہ ذوالحال ہے، اور راکباً حال ہے۔ دیکھو کیا کیا، جاء نے راکباً کو کیا کیا؟ نصب دے دیا، تو حال بھی منصوب ہوتا ہے۔ 6 تمیز کو بھی کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، بشرطے کہ فعل کی نسبت جو فاعل کے ساتھ ہے اس میں ابہام پایا جاتا ہو۔ جس فعل کی نسبت جو فاعل کے ساتھ ہے اگر اس میں ابہام پایا جائے تو اس کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا۔ جیسے طاب زید نفسا، آپ نے کہا زید اچھا ہوا، زید اچھا ہوا، کیا مطلب ہے اچھا ہوا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار تھا اچھا ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نالائق تھا اب لائق ہو گیا، ہاں کئی معنی ہے نا اس میں۔ تو اس میں کیا تھا؟ ابہام تھا کہ اچھا تو ہوا، کس لحاظ سے ہوا؟ تو اس نے کہا نفساً، باعتبار طبیعت کے، باعتبار مزاج کے، ہاں باعتبار نفس کے، زید کیا ہوا؟ باعتبار مزاج کے اچھا ہوا۔ تو پہلے مزاج بگڑا ہوا تھا، مزاج کیا اس کا؟ اچھا ہو گیا، نارمل ہو گیا۔ تو دیکھیں طاب زیدن میں کیا تھا؟ ابہام تھا نا، میں نے بتایا کئی معنوں کا احتمال ہے۔ جب نفساً کہا تو نفس نے اس سارے احتمالوں کو کیا کیا؟ ختم کر دیا، ایک احتمال جو تھا اس کو متعین کر دیا۔ تو یہ 6 اسماء کو کیا کرتا ہے؟ فعل نصب دیتا ہے، جو یہاں تک بیان ہوئے۔ آگے ان کی تعریف کی گئی ہے، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، مفعول فی کسے کہتے ہیں، پھر ظرف زمان ہے جس وقت میں فعل واقع ہو، مکان ہے جس جگہ پر وہ فعل واقع ہو، پھر مفعول ماہو جواب بمعنی ما کے بعد، جس مفعول لہو جس غرض سے وہ کام کیا جائے، حال جو فاعل کی حیثیت بتائے، مفعول کی بتائے یا دونوں کی بتائے، تمیز جو ابہام پیدا ہو، اس جو اس ابہام کو سابقہ کلام سے دور کرے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمیز۔ جیسے طاب زید نفسا، تو ابہام کبھی عدد سے دور کرے گی، کبھی وزن سے دور کرے گی، کبھی کیل سے دور کرے گی، کبھی مساحت سے دور کرے گی، یہ سارے پیمائش کے آلے ہیں۔ مفعول بھی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ضرب زید عمرا، تو مارا کس نے؟ زید نے۔ کس کو مارا؟ عمر کو۔ تو زید کے ضرب کا فعل واقع ہوا کس کے اوپر؟ عمر کے اوپر۔ آگے پھر فاعل کی 2 قسمیں ہیں، فاعل مظہر، فاعل مضمر۔ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور فاعل کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ کبھی ضمیر فاعل بنتی ہے، جیسے کل آپ نے پڑھا تھا ہوا یضربو، ہوا یضربو، یضربو میں ہوا ضمیر کیا ہے؟ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے یضربو زیدن، یہ اس میں ظاہر فاعل ہو۔ فاعل مظہر یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے ضرب زیدن، فاعل ضمیر ہو۔ پھر ضمیر کی آپ نے پیچھے بھی 2 قسمیں پڑھی تھیں، یہاں اس کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں، بارز مستتر، بارز جو لفظوں میں موجود ہو، مستتر جو لفظوں میں چھپی ہوئی ہو۔ لفظوں میں موجود ہو، ضربتا، ضربتے، ضربتو، یہ لفظوں میں ہے۔ مستتر جو چھپی ہوئی ہے، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر، ضربہ میں ہما ضمیر وغیرہ۔ پھر آگے ایک قاعدہ ہے جو اسی فعل سے متعلق ہے، فعل کے مذکر یا مؤنث لانے کا قاعدہ، کب فعل کو مذکر لاتے ہیں اور کب فعل کو مؤنث لاتے ہیں۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو نا، پیچھے آپ نے تعریف پڑھی تھی، فاعل اگر کیا بن رہا ہو؟ مؤنث حقیقی بن رہا ہو، یا مؤنث حقیقی کی ضمیر، یعنی مؤنث حقیقی فاعل تو نہیں بن رہا لیکن اس کی ضمیر فاعل بن رہی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے قامت ہندن، اب ہندن
یہ مؤنث حقیقی ہے۔ کیوں حقیقی ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے، اس کے مقابلے میں انسان ہے نا، جاندار مذکر ہیں، تو لہذا جب مؤنث حقیقی بن رہا ہے تو اس لیے فعل کو مؤنث لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہے۔ تو قامت بولیں گے، قامہ ہندن نہیں بولیں گے، ہاں کیا بولیں گے؟ قامت ہندن، یا وہ ہندن قامت۔ اگر مبتدا خبر بناتے ہیں تو کیا کہنا پڑے گا؟ ہندن قامت۔ اگر فعل فاعل بناتے ہیں تو کیا کہنا پڑے گا؟ قامت ہندن۔ قامہ ہندن نہیں کہیں گے، ہاں، یا ہندن قامہ نہیں کہیں گے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو لیکن مؤنث غیر حقیقی ہو، اس فاعل تو اس میں ظاہر ہے لیکن مؤنث حقیقی نہیں بلکہ غیر حقیقی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا فاعل جمع مکسر ہو، فاعل کیا ہو؟ یا تو مؤنث غیر حقیقی ہو، غیر حقیقی کیا ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، یا فاعل جمع تکسیر ہو، تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے طلع الشمس۔ اب یہ جو شمس ہے یہ فاعل مؤنث حقیقی نہیں ہے، کیونکہ شمس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے نا بھائی، شمس تو ایک غیر ذی روح چیز ہے، جاندار تو نہیں ہے نا، لہذا مؤنث غیر حقیقی ہے۔ تو اس لیے طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ قاعدہ یاد رکھنے والا ہے، ہاں۔ اور جمع مکسر اگر واقع ہو رہا ہو تب بھی فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ قام الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ قسم دوم فعل مجہول۔ فعل مجہول فاعل کی جگہ مفعول بھی کو رفع دیتا ہے۔ ویسے تو فاعل کو رفع دیتے ہیں نا، لیکن جہاں فعل مجہول ہو، جہاں پر کیا ہو؟ فعل مجہول ہو، تو وہاں پھر فاعل کے بجائے کس کو فاعل تو چونکہ ہے نہیں، وہاں غائب ہوتا ہے، تو پھر کس کو رفع دے گا؟ پھر جو اس کی جگہ پر مفعول آئے گا نا اس کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مفعول بھی پر نصب نصب کے بجائے کیا آ جاتا ہے؟ چونکہ وہ فاعل کا قائم مقام بن جاتا ہے مفعول، لیکن فاعل کا جب فاعل کا قائم مقام بنا تو جو اعراب فاعل کا ہوتا ہے وہی اعراب پھر اس مفعول کا بھی ہو جائے گا۔ ضرب زید، ضرب کیا معنی ہے؟ زید کو مارا گیا، تو زید مفعول ہے یا فاعل ہے؟ زید نے پٹائی کھائی ہے نا، تو مفعول بنے گا فاعل بنے گا؟ مفعول بنے گا، لیکن مفعول ہونے کے باوجود اس پہ اعراب کون سا ہے؟ فاعل والا اعراب ہے، کیوں کہ ہم نے فاعل کو نائب فاعل قرار دیا اس کو، ہاں، اس کو کیا کس کا قائم مقام قرار دیا؟ فاعل کا قائم مقام قرار دیا، اس لیے اعراب وہی والا آیا جو فاعل پر ہوتا ہے، لیکن ہے یہ مفعول ہے۔ فعل مجہول کو فعل معلوم مسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے مرفوع کو مفعول معلوم مسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ اقسام فعل متعدی۔ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں۔ متعدی بیک مفعول، جیسے ضرب زید عمرا، یہ متعدی بیک مفعول ہے، ایک مفعول کی طرف متعدی۔ زید نے عمر کو مارا، ایک مفعول ہے۔ کبھی 2 مفعولوں کو چاہتا ہے فعل، وہ کیا ہے؟ آتیت زیدا، آپ کہتے ہیں میں نے دیا زید کو، بھائی کیا چیز دی؟ جب تک اس کی صراحت نہیں کریں گے تو جملہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کہیں آتیت زیدا درہما، میں نے زید کو 1 درہم دیا، اب معنی کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، لیکن مفعول کتنے ہیں؟ تو پہلے ضرب زید عمرا میں 1 مفعول کو چاہتا تھا، لیکن اس مثال میں آتیت فعل کتنے مفعولوں کو چاہتا ہے؟ کیونکہ 1 مفعول سے کام نہیں بنے گا۔ اگر آپ یوں کو آتیت درہما، میں نے درہم دیا، بھائی کس کو دیا؟ آپ نے کس کو دیا؟ تب بھی معنی پورا نہیں ہے۔ آتیت زیدن کہیں تب بھی معنی پورا، جب تک 2 مفعول ذکر نہ کریں۔ وہ مفعول نمبر 3 فعل متعدی جو کہ 2 مفعول چاہتا ہو اور 1 مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو۔ 2 مفعول چاہے اور 1 مفعول پر اکتفا نہ کر سکتے ہوں۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے۔ افعال قلوب کون کون سے ہیں جن کو افعال قلوب کہتے ہیں؟ یعنی ایسے افعال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ظاہر سے واقعہ، ظاہر اعضاء سے واقعہ نہیں ہوتے ہیں، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ افعال قلوب، کہ وہ دل کا فعل ہے۔
وہ کون سے ہیں؟ علم تو، ظنن تو، حسب تو، خل تو، زعم تو، رأی تو، وجد تو۔ علم تو معنی میں جانا، دل سے جانتے ہیں۔ ظنن تو معنی میں نے گمان کیا، دل سے گمان کرتے ہیں۔ حسب تو معنی بھی یہی ہے۔ خل تو معنی خیال کرنا، یہ بھی دل سے کیا جاتا ہے۔ زعم تو معنی یہ بھی خیال کرنا، دل سے کیا جاتا ہے۔ رأی تو معنی میں نے سوچا، سوچنا بھی کیا ہے؟ دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ اور وجد تو پانا، یہ بھی کس سے ہوتا ہے؟ دل و دماغ سے، اس چیز کی حقیقت کو پانا۔ تو دیکھو سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو کیا ان تمام افعال کو کیا بولتے ہیں؟ افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ علم تو، حسب تو، ظنن تو، خل تو، زعم تو، رأی تو، وجد تو۔ جیسے آپ کہیں علم تو زیدن، میں نے زید کو جانا۔ بھئی آپ نے زید کو کیا جانا؟ اچھا جانا، برا جانا، کیا جانا؟ آگے کہا فاضلاً، میں نے زید کو فاضل جانا، اب معنی پورا ہو گیا۔ ظنن تو زیدن، متعدی بصح مفعول کی مثال۔ کبھی کبھی فعل ایسا ہوتا ہے 3 مفعولوں کو چاہتا ہے، 2 مفعولوں سے بھی کام نہیں ہوتا، اور وہ کب ہوں گے؟ جب یہ باب فعال پر، یہی افعال ہوں باب فعال پر لے جائیں آپ، انہی افعال کو باب فعال پر لے جائیں۔ علم تو تھا نا، مجرد کا تھا، اس کو کس پہ لے جائیں؟ باب فعال پہ لے جائیں۔ تو علم تو سے کیا ہوگا؟ عالم یعلم، علم یعلم سے عالم یعلم۔ تو اب کہ مثال دیں، عالم اللہ زیدن عمرن فاضلاً، عالم اللہ زیدن عمرن فاضلاً، اللہ تعالیٰ نے زید کو بتلایا کہ عمر فاضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زید کے دل میں یہ بات ڈالی کہ عمر کیا ہے؟ فاضل ہے۔ تو دیکھو اگر صرف یہ کہیں عالم اللہ زید، اللہ نے بتلایا زید کو کہ عمر، بھئی کیا ہوا عمر کو؟ کچھ نہیں بتایا نا، پورا جملہ پورا نہیں ہوا۔ تو اب یہ 3 مفعولوں کو چاہتا ہے۔ یہ تمام مفعول ذکر ہیں، مفعول بھی اور فعل اگر مجہول ہو تو اس سے بھی کسی کو بھی مفعول بھی کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ چلیے آگے ہیں افعال ناقصہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے قانون ہے مضاریبوں کا قاعدہ یا مضاریبوں کا قانون، یعنی مضاریبوں کو کیسے بنایا جاتا ہے، ضاربن سے مضاریب کیسے بناتے ہیں۔ جو قانون لکھا ہوا ہے اردو میں اس کو دیکھیں، ہر وہ الف جس کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، ہر وہ الف جس کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو۔
تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اگر الف ہے اور اس کے ماقبل جو حرف ہو اس کے اوپر کسرہ ہو یا اس کے اوپر ضمہ ہو، الف ہے اور الف سے ماقبل کیا ہو، حرف پر یا تو ضمہ ہو یا کسرہ ہو، تو یہ الف کے موافق نہیں ہوگا نا، اس کے مخالف ہوگا، کیونکہ الف کس کو چاہتا ہے اپنے ماقبل؟ فتحہ چاہتا ہے۔ اگر الف سے پہلے پیش آ جائے تو تب بھی اس کے مخالف ہے، الف سے پہلے زیر آ جائے تب بھی کیا اس کے مخالف ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا اس الف کو واجب ہے۔ تو پھر دیکھیں گے کہ الف سے پہلے کون سی حرکت ہے۔ اگر کسرہ ہے تو پھر الف کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدلیں گے۔ کسرہ ہے تو یا سے بدلیں گے۔ الف سے پہلے اگر کسرہ ہو تو الف کو یا سے بدلیں گے، اور اگر الف سے پہلے ضمہ ہو تو ضمہ کس کو چاہتا ہے؟ واو کو چاہتا ہے، تو اس کو کس سے بدلیں گے؟ واو سے بدلیں۔ جیسے ضاربہ سے ضوربہ، ضاربہ سے ضوربہ، مضرابن سے مضاریب۔ دیکھیں یہاں پر یہ ضاربہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہاں پر تو الف کے ماقبل حرکت اس کے موافق ہے، لیکن جب ہم اس سے فعل ماضی مجہول بنائیں، ضاربہ تو فعل ماضی معلوم ہے نا باب مفاعلہ کی، تو اب اگر آپ چاہیں کہ اس سے پہلے اس کو ماضی مجہول میں بدلیں تو ماضی مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ماقبل سب سے پہلے آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ ماضی مجہول بنانے کے لیے آخر کے ماقبل کو کسرہ دیا جاتا ہے اور باقی جو حروف متحرک ہوں گے ان کو ضمہ دیا جائے گا۔ یہ قاعدہ پیچھے پڑھا تھا نا، جیسے ضربہ سے ضربہ، ضربہ سے ضربہ، تو مجہول بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آخر کے ماقبل کو کسرہ دیا، اور اس کے علاوہ جو متحرک حرف تھا یعنی شروع میں جو ضاد پر فا کلمے پر جو زبر تھی اس پر پیش ڈال دی، ضمہ ڈال دیا۔ تو یہاں بھی ایسا کریں گے، جب ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنائیں گے تو آخر کے ماقبل کو کسرہ دینا پڑے گا، تو راہ پر تو کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اب جب قبل کسرہ آ گیا تو اور پھر ضاد پر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے فتح کو ضمے سے بدلنا پڑے گا۔ جب ضاد کے اوپر ضمہ آ گیا تو اب الف اس کے بعد مفرد میں فعل جو واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس میں دوسرا حرف جو ہے کون سے؟ الف ہے نا، ضاربہ، ضاد کے بعد الف ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ضاد کو ضمہ دے دیا ہے، کیوں؟ ماضی مجہول بنانی ہے۔ جب اس کو ضمہ دے دیا ہے تو اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو الف کے ماقبل جو حرکت ہے اس کے موافق نہیں رہی۔ جب موافق نہیں رہی تو انہوں نے کیا کہا؟ تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ تو چونکہ ضمہ ہے تو ضمے کے موافق کیا ہے؟ واو ہے، تو اس الف کو کس سے بدل دیں گے؟ واو سے۔ اور آخر کے ماقبل را ہے، اس کو ہم نے پہلے بدل دیا کسرے سے، ہاں، آخر کے ماقبل کو کیا کسرہ دے دیا ماضی مجہول بنانے کے لیے، تو ضاربہ سے کیا بن گیا؟ ضربہ۔ مضرابن اس میں اعلیٰ ہے، مضرابن کا جو صیغہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے، مفرد کا صیغہ ہے۔ جب اس سے جمع کا صیغہ بنایا تو کیسے کیا؟ پھر مضرابن، تیسری جگہ تو الف لانا پڑے گا۔ جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ پہلے دو حرفوں کو فتح دیں گے اور تیسری جگہ کیا کریں گے؟ الف لائیں گے نا۔ لیکن دیکھو مفرد کے اندر یہاں پر کیا ہے؟ مضرابن سے مضاریب، مضرابن سے
مضاریب. تو تیسری جگہ تو ہم نے را سے پہلے اور ذات کے بعد، را سے پہلے ذات کے بعد کیا کیا؟ بیچ میں الف بڑھایا. وہ الف کیوں بڑھایا؟ وہ جمع کی علامت ہے بھائی. مفرد کا الف ابھی ہم نے اس کو نہیں چھیڑا. مضرابن والا جو الف ہے وہ بھی اسے ہم نے نہیں چھیڑا. ہم نے صرف یہ تبدیلی کی کہ ذات کے بعد اور را سے پہلے کیا کیا؟ الف ڈال دیا جمع بنانے کے لیے. اب الف تو ہم نے ڈال دیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ را ہے. الف کے بعد را آ رہی ہے، اور مفرد میں وہ را کیا ہے؟ مفتوح ہے. وہ را کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو ہم نے جمع بنانے کے لیے پیچھے آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ چوتھا جو حرف ہوگا اس کو ہم کسرہ دیں گے. کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے. اس لیے مفرد میں جو را کے اوپر جو فتحہ تھا، مضرابن میں را پر فتحہ تھا، اس کو کسرے سے بدلا. جب کسرے سے بدل دیا تو اس مفرد میں را کے بعد آگے الف آ رہا ہے. ما قبل را پر کسرہ ہے اور بعد میں الف آ رہا ہے، تو الف کے موافق ما قبل کی حرکت نہیں ہے، اس لیے الف کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدلیں گے. تو کیا بن گیا؟ مضرابن سے مضاریبو. مضرابن سے مضاریبو کیسے بنایا؟ میم پہلے دو حرفوں کے بعد تیسری جگہ الف علامت جمع کی لے آئے، پھر را آگے مفتوح ہے، اور ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک تو تیسری جگہ الف لاتے ہیں اور چوتھے حرف کو کسرہ دیتے ہیں. یہ جمع بنانے کا قاعدہ، یہ یاد رکھنا. سمجھے؟ جمع مکسر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے دو حرفوں کو فتح دیں گے، تیسری جگہ الف لائیں گے اور چوتھے حرف کو کسرہ دیں گے، چاہے جو اس پہ پہلے جو بھی حرکت تھی. اگر کسرہ تھا پھر تو باقی رکھیں گے، کسرہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو کسرہ دیں گے. تو اس میں مضرابن کی را کو کیا کیا؟ کسرہ دیا. اب مفرد میں اس کے بعد الف ہے، تو لہذا کسرے کے موافق حرف علت کون سی ہے؟ یا ہے. تو اس الف کو کیا کیا؟ یا سے بدل دیا. تو مضرابن سے مضابری ہو جائے گا. آگے دوسرا قاعدہ ہے، وہ اسی سے متعلق ہے، الف ممدودہ الف مکسورہ کا قاعدہ. شاہدہ شہدہ کا قانون. یہ دیکھیں آگے، شاہدہ شہدہ کا قانون. ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، حلقی العین ہو، عین کلمے میں حرف حلقی ہو، چاہے وہ اسم ہو یا چاہے فعل ہو، تو اس میں سوائے اصل کے 3 صورتیں جائز ہیں. اصل کے علاوہ میں، اصل تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی 3 صورتیں پڑھنی جائز ہیں. اس کو شاہدہ کو فاعلہ کو فعلہ، فعلہ اور فعلہ پڑھنا جائز ہے. ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، اس کے عین کلمے میں حرف حلقی ہو، تو اصلی صیغے کے علاوہ اس میں 3 طرح کی حرکتیں پڑھنا جائز ہے. تو فاعلہ کو فعلہ، فعلہ اور فعلہ پڑھنا جائز ہے. تو جیسے شاہدہ کو شہدہ، شہدہ اور شہدہ پڑھنا جائز ہے. فخذن کو فخذن، فخذن اور فخذن پڑھنا جائز ہے. پہلی مثال فعل کی تھی، دوسری مثال اسم کی ہے. آگے قانون ہے تیلم، ایلم، نیلم کا قاعدہ. ہر وہ باب جس کی ماضی مکسور العین ہو اور مضارع مفتوح العین ہو، ماضی کے عین کلمے میں کسرہ ہو، مضارع کے عین کلمے میں فتح ہو، یا ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی یا تائے زائدہ لگی ہو، تو اس باب کے مضارع معلوم میں اہل حجاز کے علاوہ میں حروف عطین کو حرکت کسرہ کی دینا جائز ہے. ابا یا ابا شاذ ہیں. ہر وہ باب جس کی ماضی مکسور العین، مضارع مفتوح العین ہو، یا ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ یا تائے زائدہ متردہ ہو، تو اس باب کے مضارع معلوم میں غیر اہل حجاز،
غیر حجاز سے مراد جو حجاز والے، جو عرب کے جو لوگ ہیں حجاز والے، ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے نزدیک ان کے جو حروف عتین ہیں ان کو کسرہ کی حرکت دینا جائز ہے۔ حروف عتین الف تا یا نون، تو مضارع میں جو شروع میں جس کے شروع میں ہوگا تو اس کو کسرہ دے سکتے ہیں۔ تو تعلموں کو تعلموں، ہاں تعلموں کو تعلموں پڑھ سکتے ہیں، عالموں کو علم پڑھ سکتے ہیں، اور نعلموں کو نعلم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا کے علاوہ، یا کے علاوہ کو۔ آگے ہے الف مفاعل کا قاعدہ۔ ہر وہ حرف علت جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو، ہر وہ حرف علت جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو، یعنی مفاعل کا جو صیغہ ہے اس میں جو الف ہے، مفاعل کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا اس کے الف کے بعد جو حرف علت ہو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ حرف علت زائدہ کو مطلقاً اور حرف علت اصلیہ کو شرط کے ساتھ کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو۔ اس کی مثال جیسے شرائف ہو، تو اصل میں کیا تھا شرائف ہو، شرائف اصل میں کیا تھا شرائف ہو۔ دیکھیں الف مفاعل کے وزن پر ہے شرائف کا لفظ، اصل میں تھا شرائف تھا، یا تھی مفاعل کی الف کے بعد یا تھی، تو اسی قاعدے کی وجہ سے کیا کیا، اس کو حمزہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا شرائف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سراجی میں آپ نے اصحاب الفرائض جو 12 افراد تھے ان کے احوال تفصیلی طور پر پڑھے کہ فلاں وارث کی کتنی حالتیں ہیں اور کس صورت میں فلاں وارث کو کیا ملتا ہے، یہ حالات آپ نے پڑھے۔ اس کے بعد آگے عصبات کا بیان ہے۔ عصبات ان کی جمع ہے پٹھا، عصبہ بولتے ہیں پٹھے کو۔ تو اصطلاح میں کہتے ہیں جس کے ساتھ خون کا تعلق ہو، عصبہ کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہو اور جس میں عیب لگنے سے پورے خاندان میں عیب لگے۔ کسی کا بیٹا غلط کام کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کا خاندان ایسا ہے، تو ایک نے غلطی کی تو پورے خاندان پر کیا لگتا ہے عیب لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خونی رشتہ موجود ہے۔ تو عصبات اس کو کہتے ہیں۔ عصبات جو ہوتے ہیں ان کا بھی چونکہ شریعت میں حق ہے، لہذا یہاں پر اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ عصبہ کی اولاً تو 2 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں، اشارہ ہو گیا تھا کہ عصبہ نسبی ہوتا ہے، ایک عصبہ سببی ہوتا ہے۔ ایک عصبہ نسبی ہوتا ہے اور ایک عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی جو ہوتا ہے پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ بنفسہ، بغیرہ اور مع غیرہ۔ بنفسہ جو ہوتا ہے یہ وہ کہلاتا ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں بیچ میں عورت نہ آئے، اس کو کیا بولتے ہیں عصبہ بنفسہ۔ جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں بیچ میں عورت حائل نہ ہو وہ عصبہ بنفسہ کہلاتا ہے۔ جیسے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا۔ اب بیٹا میں کس کی نسبت ہے؟ باپ کی نسبت سے۔ پھر پوتے میں کس کا بیچ میں کون حائل ہے؟ بیٹا ہے۔ پڑ پوتے میں کون ہے؟ بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے۔ سکر پوتے میں کون ہے؟ بیٹا، پوتا، پر پوتا۔ تو سب میں
کس کا تعلق آ رہا ہے بیچ میں؟ مذکر کا تعلق آ رہا ہے نا، مذکر کی نسبت آ رہی ہے۔ اسی طرح بیٹی، پوتی، پر پوتی۔ بیٹی کس کی نسبت سے؟ باپ کی نسبت سے ہے، اگرچہ دونوں کے جو ہے ماں باپ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، لیکن اصل رشتہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، باپ کی طرف ہوتا ہے نا، تو بیٹی ہے۔ پھر آگے پوتی، تو پوتی میں کون اس کا واسطہ ہے؟ بیٹا ہے۔ پڑپوتی میں کون واسطہ ہے؟ بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے۔ پڑپوتی کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کے بیٹے کی بیٹی کو نا۔ تو سب کون ہیں؟ مذکر ہیں مؤنث ہیں؟ بھائی سب مذکر ہیں نا، مذکر بیچ میں آ رہے ہیں سارے۔ تو سکر پوتی ہو تو وہاں میں بھی کون آ رہا ہے؟ سارے مذکر آ رہے ہیں۔ اور اگر نواسا ہو تو اس میں کون واسطہ بن گیا؟ بھائی نواسا کس کا ہوتا ہے؟ بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے نا، تو واسطہ کون آ گیا؟ عورت آ گئی نا، اس لیے نواسے کو ہم عصبہ نہیں کہہ سکتے۔ تو جہاں رشتے میں بیچ میں مذکر آئے گا، صرف کون آئے گا؟ مذکر آئے گا تو وہ عصبہ کہلائے گا، اور جہاں رشتے میں صرف مؤنث آئے گی، مذکر نہیں ہے ہاں، تو اس کو وہ کیا کہلائے گا؟ اس کو عصبہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا نواسے کو نواسا ہے، پر نواسا ہے، نواسی ہے، پر نواسی ہے، ان سب میں کون آ رہا ہے بیچ میں؟ تو چونکہ عورت آ رہی ہے، اس لیے ان نواسے نواسیوں کو ہم یا پر نواسے پر نواسیوں کو ہم وہ نہیں کہہ سکتے، عصبہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بانجی ہے، بانجا ہے، تو بانجی میں کون واسطہ بن رہا ہے؟ بھائی بانجا کو کس کا ہوتا ہے؟ کس کا بیٹا ہوتا ہے؟ بہن کا ہوتا ہے نا۔ کس کا؟ بہن کا بیٹا۔ جو بہن کا بیٹا ہے تو واسطہ بہن آ گئی نا، تو وہ بھی مؤنث ہے۔ بانجی ہے تو وہاں بھی واسطہ بہن ہی ہے، تو لہذا یہ بھی عصبہ نہیں کہلا سکتا۔ بھتیجا، اس میں واسطہ کون ہے؟ بھائی ہے، بھائی مذکر ہے، لہذا بھتیجے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ عصبہ کہہ سکتے ہیں۔ بھتیجے کا بیٹا، وہ بھی کیا آئے گا؟ وہ بھی مذکر کا واسطہ ہے نا دونوں میں، لہذا وہ بھی عصبہ ہو سکتے ہیں۔ چچا ذات بھائی، چچے کا بیٹا، اس میں کون واسطہ ہے؟ چچا ہے نا، مذکر ہے نا، لہذا چچے کا بیٹا، اس کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ عصبہ کہہ سکتے ہیں۔ پردادا، پردادا میں واسطہ کون ہے؟ باپ اور دادا ہے نا، دونوں مذکر ہیں نا، لہذا دادا کو بھی آپ عصبہ کہہ سکتے ہیں، پردادا کو بھی عصبہ۔ لیکن نانا، نانا میں کون واسطہ ہے؟ ماں واسطہ ہے، تو لہذا عورت واسطہ ہو گئی نا، تو لہذا نانا کو آپ عصبہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مراد ہے ہاں، کہ جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں بیچ میں عورت نہ آئے تو اس کو کیا بولیں گے؟ عصبہ۔ تو میں نے جو آپ کو مثالیں دی ہیں، اسی سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پھر اس عصبہ بنفس ہی کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ 4 قسمیں۔ عصبہ بنفس ہی کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلا جزء المیت۔ جزء المیت کا معنی میت کے اجزاء۔ میت کے اجزاء سے کیا مراد ہے؟ اس کے ٹکڑے کریں، اس کے اجزاء سے مراد اس کی اولاد۔ جزء المیت کا معنی اس کی اولاد۔ تو اولاد میں کون سی اولاد مراد ہے؟ مذکر اولاد۔ کون؟ مذکر اولاد۔ یہ ہے جزء المیت۔ اس جزء المیت میں بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، سکر پوتا، یہ سارے شامل ہیں۔ اور اصل المیت نمبر 2، پہلا ہے جزء المیت، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا۔ نمبر 2 اصل المیت، میت کے اصول۔ اصول سے کون مراد ہے؟ اوپر کے باپ، دادا، پردادا، سکر دادا، لکڑ دادا وغیرہ۔ تو یہ کیا کہلائے؟ اصل المیت، میت کے اصول۔ تو عصبہ کی دوسری قسم یہ ہے، پہلی قسم جزء المیت، دوسری قسم اصل المیت، اور تیسری قسم جزء اب المیت، میت کے باپ کے اجزاء۔ میت کے باپ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہے نا، بھائی باپ کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ آپ کا بھائی بن گیا نا۔ تو آپ کے والد کا بیٹا آپ کا کیا بنا؟ بھائی بن گیا۔ تو اسی سے تو بھائی یا بھائیوں کی مذکر اولاد یا بھتیجوں کی مذکر اولاد، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی عصبہ ہیں۔ تو یہ عصبہ کی تیسری قسم ہے۔ باپ، میت کے باپ کے اجزاء، میت کے یعنی بھائی کی مذکر اولاد، پھر اس کی مذکر اولاد، پھر اس کی مذکر اولاد، یہ سب اسی میں آئیں گے۔
اور نمبر 4 جزء جد المیت، پہلا تھا جزء اب المیت، اور اب کیا ہے جزء میت کے دادا کے اجزاء۔ دادا کے اجزاء کون ہوتے ہیں؟ دادا کی اولاد آپ کی کیا بنے گی؟ آپ کے دادا کی جو اولاد ہے آپ کی کیا بنتی ہے؟ چاچو، کون؟ چاچا۔ تو یہ چاچا لوگ ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ بولتے ہیں نا تایا ابو، ہاں چاچا، یہ سارے یہ میت کے دادا کے اجزاء ہیں، تو یہ بھی کیا ہیں؟ عصبہ ہیں۔ پھر ان کی مذکر اولاد جن کو ہم چچا زاد کہتے ہیں، پھر ان کی مذکر اولاد، ان کی مذکر اولاد، جو مذکر اولادیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ عصبہ کہلائیں گی۔ تو یہ کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 4۔ کون کون سی؟ جزء المیت، بیٹا پوتا بڑ پوتا سکڑ پوتا، اصل المیت، باپ دادا پڑبا سکڑ دادا لکڑ دادا، اور جزء اب المیت، بھائی بھائی کی مذکر اولاد، اس کی مذکر اولاد، اس کی مذکر اولاد، اور جزء جد المیت، چچا چچے کی مذکر اولاد، اس کی مذکر اولاد، اس کی مذکر اولاد۔ یہ 4 قسمیں یہ ہیں کہ ان کو کیا بولتے ہیں؟ عصبہ بنفسہ۔ دوسرا ہے عصبہ بغیرہ۔ عصبہ بغیرہ، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کسی مذکر کے ساتھ مل کر عصبہ بنے۔ عصبہ بغیرہ سے مراد کون ہیں؟ وہ عورتیں ہیں جو کسی مذکر کے ساتھ مل کر عصبہ بنے۔ آپ نے پیچھے احوال پڑھے تھے، اگر یاد ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کون سی ایسی عورتیں تھیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، مذکر کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی تھیں؟ کون تھیں بھائی؟ بیٹی بیٹی کے ساتھ، بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کے عصبہ بنتی تھی نا۔ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹا، آپ نے پڑھا تھا، بیٹا بیٹی کو کیا بنا دے گا؟ عصبہ بنا دے گا۔ اور جب عصبہ بنتے ہیں تو اس کا معنی پھر یہ کہ پھر مذکر کو ڈبل حصہ، مؤنث کو ایک حصہ۔ سمجھ آئی؟ تو ایک تو بیٹی ہے، دوسری کون ہے؟ جو مذکر کے ساتھ مل کر عصبہ بنا ہے۔ پوتی، پوتی پوتے کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی تھی۔ 2 ہو گئی۔ نمبر 3 حقیقی بہن۔ حقیقی بہن کے ساتھ اگر بھائی آ جائے تو وہ بھی کیا، بھائی اس کو کیا بناتا ہے؟ عصبہ بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 4 اللاتی بہن۔ اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی آ جائے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ ان کو عصبہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ 4 عورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ عصبہ بغیرہ، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا بنتی ہیں؟ عصبہ بنتی ہیں۔ اکیلے کوئی عورت عصبہ نہیں بن سکتی۔ اکیلے اگر عصبہ بننے کی طاقت ہے تو صرف ان 4 میں جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے، صرف وہ 4 ہیں جو اکیلے میں کیا بن سکتے ہیں؟ عصبہ بن سکتے ہیں۔ عورت کبھی اکیلے عصبہ نہیں بنتی ہے۔ عصبہ بغیرہ تب بنے گی جب کسی مذکر کے ساتھ مل کر عصبہ بنے۔ اور ایک ہے یہ 4 عورتیں بن گئی۔ ایک ہے عصبہ مع غیرہ، پیچھے آپ نے احوال میں پڑھ لیا یہ۔ ایک ہے عصبہ بغیرہ اور ایک ہے عصبہ مع غیرہ۔ مع غیرہ وہ عورتیں ہیں جو عورت کے ساتھ مل کر عصبہ بنے، جہاں عورت کے ساتھ مل کے عصبہ بنے۔ حدیث میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بناؤ؟ عصبہ بنا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی بہن، اللاتی بہن، یہ بیٹیوں کی یاد یا پوتیوں کے ساتھ آ جائیں تو پھر کیا بنے گی؟ عصبہ مع غیرہ بنے گی۔ تو یہ فقط 2 عورتیں، ہاں کون کون؟ ایک حقیقی بہن، دوسرا اللاتی بہن، باپ شریک بہن۔ یہ دونوں مل کر عصبہ مع غیرہ بن سکتی ہیں۔ کس کے ساتھ مل کر؟ اگر حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بیٹیاں آ جائیں یا حقیقی بہن کے ساتھ پوتی آ جائے۔ اسی طرح اللاتی بہن کے ساتھ یا بیٹی آ جائے میت کی، یا اللاتی بہن کے ساتھ میت کی پوتی آ جائے۔ تو یہ 2 عورتیں ایسی ہیں جو عصبہ مع غیرہ بن سکتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ اس کے بعد عصبہ سببی، یہ تو عصبہ نسبی تھیں۔ یہ تینوں قسمیں کس کی تھیں؟ عصبہ نسبی کی 3 قسمیں تھیں۔ عصبہ سببی کیا ہے؟ مولا طاقہ، کسی کا غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ ہاں تو میں نے کہا تھا اگر جس غلام کو آزاد کیا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت پھر کس کو ملے گی؟ پہلے اپنے رشتہ داروں کو ملے گی۔ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس کی وراثت اس آزاد کرنے والے آقا کو ملے گی، کیونکہ اس نے اس پہ احسان کیا۔
تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عصبہ سببی بولتے ہیں. تو یہ اس کو مولا طاقہ بھی کہہ سکتے ہیں، عصبہ سببی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ نہ ہو تو اس کے عصبات وغیرہ. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا اپنا قریبی کسی کا غلام بنا ہوا تھا، اگر اس نے اپنے عزیز کو خرید لیا تو خریدتے ہی اس پر آزاد ہو جاتا ہے. کسی کا باپ کسی کا غلام تھا، اس نے اپنے باپ کو خرید لیا تو بیٹا باپ کا مالک کبھی نہیں بن سکتا، خریدتے ہی باپ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. کسی کا بیٹا کسی کا غلام بنا ہوا تھا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، غلامی کا جب دور تھا، اب تو نہیں ہے. تو کسی کا بیٹا کسی کا غلام بنا ہوا تو باپ نے بیٹے کو کیا کیا؟ خریدا. جیسے ہی خریدے گا فوراً کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد، چاہے وہ آزاد کرے یا نہ کرے، خریدتے ہی کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد ہو جائے گا. بھائی نے بھائی کو خرید لیا، کسی کا بھائی کسی کا غلام بنا تھا، اس نے اپنے بھائی کو جا کے اس کے آقا سے خریدا، خریدتے ہی کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد ہو جائے گا. آگے باب الحجب ہے. حجب کا معنی حصے میں رکاوٹ یا کمی. حجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نقصان اور ایک حجب حرمان. حجب کا معنی رکاوٹ. رکاوٹ کا مطلب ہے کہ کوئی ورثہ میں سے کوئی کسی کے لیے رکاوٹ بن جائے، ورثہ میں سے کوئی کسی کے لیے رکاوٹ بن جائے، یا کل مال سے یا پورے مال سے یا بعض مال سے. تو اس کی دو قسمیں، کبھی کل مال سے رکاوٹ بنتا ہے، کبھی بعض مال سے رکاوٹ بنتا ہے. کچھ مال سے بنے اس کو بولتے ہیں حجب حرمان، اور بعض مال سے بنے اس کو بولتے ہیں حجب نقصان. تو نقصان کی صورت کن کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ 5 قسم کے آدمی ہیں جن کے حصے میں نقصان ہو سکتا ہے. زوج زوجہ ہے، زوج زوجہ، ماں پوتی، اللاتی بہن. احوال پڑھے تھے آپ نے اس کے، آپ نے شوہر کے بھی 2 حالتیں پڑھی، بیوی کی بھی 2 حالتیں پڑھی. شوہر کی حالتیں کیا پڑھی تھیں کہ میت کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر میت کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو میت کو پھر شوہر کو نصف مال ملتا ہے نا. تو دیکھو اولاد اس کے حصے کو کم کرتی نہیں کرتی. اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو نصف نہیں ملتا، کتنا؟ چوتھائی، ربع حصہ ملتا ہے اولاد آ جائے. اولاد نہیں ہو تو پھر پورا نصف ملتا ہے. تو دیکھو کمی کر دی نا حصے میں، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں کہ اس کے حق میں دوسرا بندہ نقصان کا باعث بن گیا، اولاد نقصان کا باعث بن گئی. بیوی کا بھی یہی حال ہے. میت اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد اگر ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ. اولاد نہ ہو تو پھر چوتھا حصہ ملتا ہے بیوی کو. تو دیکھو اس کے حصے میں بھی کمی ہوگی. ماں ہے، اولاد موجود ہے تو ماں کو 6واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تو ماں کو 3واں حصہ ملتا ہے. تو اولاد نہ ہو تو زیادہ ملے گا اور اولاد ہو تو کم ملتا ہے. پوتی کا بھی یہ حال ہے، پوتی کے ساتھ بیٹی نہ ہو تو پوتی کو نصف ملے گا، اور اگر پوتی کے ساتھ بیٹی زندہ ہو تو پھر پوتی کو 6واں حصہ ملتا ہے. کم ہو گیا نا پوتی کی وجہ سے. اللاتی بہن کا بھی یہ حال ہے. اللاتی بہن کے ساتھ حقیقی بہن نہ ہو، اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اور اگر حقیقی بہن آ جائے تو اللاتی بہن کو پھر 6واں حصہ ملتا ہے. تو یہ 5 افراد ایسے ہیں جن کے حصے میں کمی آ سکتی ہے. آگے تھا حجب حرمان، جو محروم ہو جائیں. کہتے ہیں اس میں ورثہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ کہ کبھی محروم نہیں ہوتے، دوسری یہ کہ کبھی محروم ہوں گے کبھی محروم نہیں ہوں گے. کچھ تو ایسے ہیں جو کبھی کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے، اللہ ہے کہ اس میں خود کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا. 4 موانے پڑے تھے، اگر وہ نہ پائے جائیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کو ملے گا. وہ 6 افراد ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے. کون کون ہیں؟ باپ بیٹا، زوج زوجہ، اور ماں بیٹی. باپ بیٹا، زوج زوجہ اور
یہ 6 افراد ایسا گرانا ہے، چونکہ قریبی تعلق ہے، یہ کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہوتے، ان کو ہر حال میں چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو ملے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس میں وہ 4 معنی نہ پائے جائے نا، قتل والا، غلامی والا، کفر والا معنی نہ پایا جائے، تو یہ 6 افراد کو ہر حال میں ملتے ہیں۔ دوسرا فریق وہ ہے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ کب ملے گا یا کب نہیں ملے گا؟ تو ایک صورت یہ ہے اس کی کہ جو بندہ جس کے واسطے سے میت طرف منسوب ہو، اگر وہ خود موجود ہو واسطے والا، تو اس ذل واسطے والے کو نہیں ملے گا۔ میں نے ابھی ایک مثال دی تھی آپ کو، بیٹا بھی زندہ ہے اور پوتا بھی زندہ ہے، میت کا بیٹا بھی زندہ ہے، اور تو کس کو وراثت ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی۔ تو بیٹے کو ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتی، کیوں کہ پوتے کی نسبت کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے۔ زیادہ جب بیٹا خود موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گی۔ تو پوتا جو ہے یہ ذل واسطہ ہے کہ یہ ایک واسطے سے منسوب ہے، اور بیٹا بغیر واسطے کے، ہاں، لہذا جب تک واسطے والا موجود ہو تو پھر ذل واسطے کو نہیں ملے گی، جب تک بیٹا موجود ہے تو پھر پوتے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر بیٹی موجود ہو پوتی بھی ہو تو بیٹی کو ملے گا، پوتی کو نہیں ملے گا۔ بعض صورتوں میں ملتا بھی ہے، اگر 2 بیٹیاں ہوں پھر تو محروم ہی ہو جاتی ہیں، اگر پوتا ہے تو بقیہ مال میں عصبہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب جو زیادہ قریبی ہوگا اس کو مل جائے گا، جو دور والا ہوگا اس کو نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، اس کا بھائی بھی زندہ ہے، بیٹا بھی زندہ ہے، بھائی بھی زندہ ہے، تو کیا ہوگا؟ بیٹے کو مل جائے گی، بھائی بیچارہ کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ بھائی بھی عصبہ ہے، بیٹا بھی عصبہ ہے، اور قریبی عصبہ کون ہے؟ بیٹا ہے، اس لیے قریب والے کو ملے گا، دور والا۔ کسی کا بھائی بھی زندہ ہے، چچا بھی زندہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی کو مل جائے گی، چچا محروم ہو جائے گا، کیونکہ قریبی کون ہے؟ بھائی ہے۔ تو یہ دوسرا قاعدہ یہ ہے۔ جو آدمی خود محروم ہو جائے، ہمارے ہاں وہ دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بیٹا اگر کافر ہو نا، ماں ہو تو بیٹا کافر ہو تو اس کی وجہ سے ماں کے حصے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ماں کو پورا کا پورا حصہ ملے گا۔ ہاں جو محجوب ہو وہ حاجب بن سکتا ہے، محروم حاجب نہیں بن سکتا، لیکن محجوب جس کے لیے کوئی دوسرا بندہ رکاوٹ بن جائے وہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس کی آپ نے مثال پڑھی تھی، ایک میت کا باپ بھی زندہ ہو، میت کی دادی بھی زندہ ہو، میت کا باپ بھی زندہ ہو، دادی بھی زندہ ہو، اور میت کی پرنانی زندہ ہو۔ تو آپ نے حوال میں پڑھا تھا، اگر میت کا باپ زندہ ہو تو دادیاں ساری محروم ہو جاتی ہیں، باپ کی وجہ سے دادی محروم ہوگی، نانی محروم نہیں ہوتی، ہاں، باپ کی وجہ سے۔ ماں زندہ ہو تو ماں کی وجہ سے دادیاں بھی محروم اور نانیاں بھی محروم ہیں، لیکن باپ کی وجہ سے دادیاں تو محروم ہوں گی، نانیاں محروم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دادی بھی خود تو محروم ہو جائے گی نا باپ کی وجہ سے، تو ایک طرف دادی ہے ایک طرف پرنانی زندہ ہے اس کی، تو دادی کو کس نے محروم کیا؟ باپ نے کیا نا، اور پرنانی دادی سے ایک درجہ بعد میں ہے نا، پرنانی ایک درجہ بعد ہے اور دادی ایک درجہ پہلے، تو دادی خود محروم ہو کر بھی اس کو کیا کرے گی؟ پرنانی کو محروم کر دے گی۔ سمجھ آئیے، کیونکہ دادی یہاں محجوبہ ہے، اس کے لیے باپ حاجب بن گیا، رکاوٹ بن گیا، لیکن یہ خود محجوب ہو کر بھی دوسرے کے لیے کیا بنے گی؟ حاجبہ بن جائے گی، دوسرے کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دے گی۔ محروم رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا، جس میں معنی اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے وہ رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن جس کے لیے کوئی دوسرا رکاوٹ بنا ہو تو وہ خود محروم ہو کر بھی دوسرے کو کیا کر سکتا ہے؟ محروم کر سکتا ہے۔ تو دادی خود محروم ہو گئی باپ کی وجہ سے، لیکن دادی نے خود محروم ہوتے ہوئے بھی پرنانی کو کیا کر دے گی؟ یا اس سے اوپر جو بھی ہوں ان کو محروم کرے گی۔ ہاں اگر اس طرف دادی ہے اس طرف نانی ہو، یہ تو دادی ہے ادھر اور باپ زندہ ہے، تو باپ تو دادی کو محروم کر دے گا، لیکن دادی نانی کو محروم، کیونکہ درجے میں دونوں برابر ہیں، مساوی ہیں، ہاں دونوں درجے کیا ہیں؟ ہم پلہ ہیں۔ تو باپ دادی کو محروم کر سکتا ہے، لیکن یہاں دادی نانی کو محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دونوں درجے میں مساوی ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.